अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं मिसबाह से। प्रोग्राम के आगाज में बात होगी भारतीय हुकूमत ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में वज़ीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर का बयान जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ बतौर सबूत जमा करा दिया है। फेटफ हुकाम का कहना है कि भारतीय हुकूमत ने बयान की बुनियाद पर मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पाकिस्तान दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है। भारत ने अली अमीन गंडापुर के बयान को पाकिस्तान के खिलाफ चार्जशीट करार दिया है। नाज़रीन, पाकिस्तान चूंकि 2018 से फेटफ की और 2022 में जो है वो फेटफ ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया था। इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ जो है पीटीआई के लिए बुरी खबर यह है कि इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के मुकदमात में उमर अयूब और शिबली फराज समेत जो है वो 196 मुलजमान को सजाएं सुना दी हैं और रुकने जो कौमी असम्बली हैं जरताज गुल साहिबा और हामिद रजा साहब, उनको जो है वो 10 साल कैद की सजा सुनाई है। और इसके साथ साथ सलमान अकरम राजा और आरिफ अलवी समेत जो 50 पीटीआई रहनुमा हैं उनके वारंट भी जारी कर दिए हैं। इस पर भी बात करेंगे और प्रोग्राम के आखिर से हम डिबेट करेंगे। पाकिस्तान और अमेरिका के माबैन जो है वो तजारती मुआहदा कामयाबी से तय पा गया है और इस मुआहदे का मकसद दो तरफा तजारत को फरोग और मंडियों तक रसाई जो है वो बढ़ाना है। तमाम तर मौज़ूआत आज की डिबेट का हिस्सा होंगे और इन पे मुद्दलिल गुफ्तगू करने के लिए हमेशा की तरह मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एहसन ज़िया साहिब, सीनियर एनालिस्ट हैं, कौमी और बैनुल-अक़वामी अमूर पर गहरी नजर रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एहसन ज़िया साहब, सबसे पहले तो जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, हमने देखा है कि वज़ीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर का जो बयान है वो पाकिस्तान के खिलाफ बतौर सबूत जो है वो जमा कराया गया है भारत की जानिब से। कैसे देख रहे हैं आप इस सारी डेवलपमेंट को? देखिए, ये एक बड़ी डेवलपमेंट है और मेरा ख्याल है इसकी वजह से पाकिस्तान की जो पूरी दुनिया में एक तो जग हसाई हुई है, दूसरा कि इंडिया का एक मौक़िफ़ जो है उसे पाकिस्तान के अंदर से एक सबूत मिल गया और डेफिनेटली ये सबूत किसी आम शख्स नहीं है, कोई ऐसा शख्स नहीं है कि जिसकी बात को दरखोर इतना ना समझा जाए और उसे कोई वेटेज ना दिया जाए। ये अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं, आपको पता है कि पीटीआई की एक बड़े स्टालवर्ट्स हैं और उसके साथ साथ ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला भी हैं। अब उनकी स्टेटमेंट को एफटीएफ में ले जाना मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए डेफिनेटली कुछ प्रॉब्लम्स का बाइस भी बन सकता है, क्योंकि अभी ये केस आपको पता है कि इस हवाले से आज कोई स्टेटमेंट भी उनकी आनी थी, गालबन मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक वो स्टेटमेंट आई है एफटीएफ का फैसला पाकिस्तान के हवाले से। लेकिन ये जो सबूत की फ्राहमी है ये इंडिकेशन करती है कि कुछ ना कुछ पाकिस्तान के अंदर एक सियासी जमात के ऊपर ये जो इल्जामात हैं कि वो इंडिया के इशारे पर काम कर रहा है या वो गैर मुल्की वो अनासर जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात जो क्लेमेंट है इस बात की कि उसके जो रूट्स हैं पूरे पाकिस्तान में, उसका एक अहम बंदा, अहम शख्सियत जो है उसका बयान आ जाना। अब डेफिनेटली आप अगर बात करें खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला को, तो उन्हें पीटीआई से अलहदा तो नहीं किया जा सकता ना, वो एक बड़ी शख्सियत हैं और अगर उनका बयान जो है आज इंडिया ने उनका बयान इस्तेमाल किया है एक बड़े फोरम के ऊपर, इंटरनेशनल फोरम के ऊपर, जो पाकिस्तान के लिए मुआशी लिहाज से काफी जो है मसाइल भी पैदा कर सकता है, तो बहुत सारे और भी ऐसे बयानात आगे चलकर जो इंडिया यूज कर सकता है, उसमें खुद बानी पीटीआई के बहुत सारे ऐसे बयानात हैं जिनको यूटिलाइज किया जा सकता है। सो एक तो इंडिकेशन ये करती है कि पाकिस्तान में एक जो सियासी जमात है उसका जो तर्ज अमल है, उस तर्ज अमल की वजह से पाकिस्तान की जो मुश्किलात हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर वो तेजी से बढ़ रही हैं और बल्कि बढ़ी हैं। तो अगर मजीद जो बयानात आते चले जाएंगे तो फिर आप कहाँ खड़े होंगे। अब एफटीएफ में मेरा ख्याल है जो ये बयान वहां कोट किया गया, उसके बाद 9 मई के वाकयात और उसके बाद अगर हुकूमत ये कहती थी, पाकिस्तान के बहुत सारी जमातें ये कहती थी, मीडिया की तरफ से ये बात भी आई कि जनाब पीटीआई का जो तर्ज अमल है, पीटीआई का जो मौक़िफ़ है वो पाकिस्तान के दुश्मनों को सूट करता है। यहाँ पीटीआई के ऊपर ये भी इल्ज़ामात लगे कि शायद उनके पीछे इजराइल है या वो क़ुव्वतें जो पाकिस्तान के खिलाफ हैं। इंडिया के अंदर बाकायदा अगर आप देखें तो इंडिया का जो मीडिया है वो फर्दन इमरान खान को बड़ा जो है अप्रिशिएट करते रहे और कई मुकामात पर उनके वो लोग जो पाकिस्तान के खिलाफ जो है हर वक्त हजरा सराय से बाज नहीं आते, वो ये कहते रहे कि जो काम इंडिया पिछले 76 सालों से नहीं कर सका पाकिस्तान के खिलाफ, वो खुद पीटीआई की जो लीडरशिप है और खास तौर पर इमरान खान साहब जो है उन्होंने इसे कर दी। और इस लिहाज से वो ये इल्जाम भी लगाते रहे कि जनाब इमरान खान साहब जो है इंडिया ने कुछ इमदाद की शक्ल में कुछ फंडिंग की, फॉरेन फंडिंग की और उसके तहत खान साहब ने उनके उस मकसद को पूरा कर दिया जो इंडिया एज ए स्टेट नहीं कर सका था।
اب ان کے جو ایک آپ دیکھیں وزیر اعلیٰ ان کی پارٹی کے، اگر ان کا بیان ایف ٹی ایف میں انڈیا کے پاس صرف وہی ایک بیس بچی ہے کہ اس بیان کو انہوں نے وہاں لگایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جناب ہم تو دہشت گردوں کو پکڑتے ہیں، ادارے چھوڑ دیتے ہیں. یہ الزامات کس پہ لگائے جو ہے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے؟ انہوں نے اپنی اسٹیٹ کے اداروں اہم پہ. ریاستی اداروں پر یہ الزامات لگائے ہیں، اور یہ الزامات جو ہیں ڈیفینیٹلی انڈیا کو سوٹ کر رہے ہیں. تو اس طرز عمل کو دیکھنا ہوگا کہ انڈیا کو، جس کے ساتھ پاکستان کی بھی حال میں ایک بہت بڑی جھڑپ ہوئی ہے، اس نے پاکستان کے اوپر اٹیک کیا، پاکستان کے عام سویلین کو مارا، پاکستان کے اندر جو مذہبی مقامات ہیں ان کو ٹارگٹس کیا. تو ان ٹارگٹس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کو ایک نقصان بھی پہنچا، اور پاکستان کے اندر جو ہے شہادتیں بھی ہوئیں. تو اگر اس انڈیا کو سپورٹ ملتی ہے پاکستان کے اندر کسی پولیٹیکل پارٹی سے، یا کسی جو پولیٹیکل پارٹی ہے اس کی اہم سرکاری شخصیت سے، تو یہ بہت میرا خیال ہے کہ بالکل کویسچنیبل بات ہے. خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کا ایک بیان ایسا نہیں ہے، انہوں نے بہت سارے ایسے بیانات دیے ہیں. اب اس میں جو سوٹ کرتا تھا انڈیا کو وہ بیان اٹھا کے انہوں نے وہاں دیا ہے. تو اب میرا خیال ہے سوچنا پڑے گا کہ اب ان کو کیا اسی طرح بیانات دینے کی اجازت ہونی چاہیے کہ جو پاکستان کے لیے آگے چل کے مشکلات کا باعث ایسا بنے. صاحب فیٹف ہو یا پھر جنگی جارحیت اور پھر جو ہے وہ دریاؤں کے جو پانی کا مسئلہ ہو، اب بھارت کی جو ہٹ درمی ہے وہ برقرار ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ بھارت اپنی آخری حد تک جا چکا ہے اور اس میں کوئی گنجائش ابھی باقی ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے آخری حد تک تو نہیں آپ کہہ سکتے، لیکن ہمیشہ سے اس کا جو نفرت انگیز اس کی جو مہم ہے پاکستان کے خلاف وہاں کی جو لیڈرشپ کے سینوں میں جو بغض ہے، پاکستان کو ایک ہر وقت صفحہ استیم سے مٹانے کی جو وہ باتیں کرتے ہیں، اور جو ان کے عزائم ہیں، میرا خیال ہے وہ نیفیریس ڈیزائنز تو کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. پچھلے 76 سالوں میں کئی دفعہ ایسے موقع آئے کہ یہ پتہ چلا کہ ان کا ایجنڈا جو ہے شاید لگا کہ بھئی اب پیک پہ پہنچ چکا ہے، لیکن وہ پیک پہ نہیں تھا. اس کے بعد ایک اور پیک آئی، پھر ایک اور پیک آئی. یہ سلسلہ چلتا رہا ہے اور آگے بھی چلے گا، ٹھیک ہے. لیکن اب اس میں سوال یہ ہے کہ ان کو ذرا چھوڑے نا. بات تو ہو رہی ہے پاکستان کے ایک وزیر اعلیٰ کی، ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کی، جس کے بیان کو، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کے بیان کو، یعنی پاکستان جو آپ کو پتہ ہے ایف ٹی ایف کے اندر سے جو اس کے اوپر جو پابندیاں لگی تھی پاکستان گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے، پاکستان کو ایک لمبی ایفرٹ کرنی پڑی تھی. اور اس لمبی ایفرٹ کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو پی ٹی آئی کی اہم شخصیت ہے، انہی کا بیان جو ہے پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے. تو آپ یہ سوچ لیں کہ ان کی لیڈرشپ کیا کر رہی ہے، کس کو فائدہ پہنچا رہی ہے. ان کی موومنٹس جو ہیں، ان کے بیانات جو ہیں، وہ کس کو، پاکستان کا جو ازلی اور پاکستان کا سب سے بڑا دشمن بھارت، اس کو فائدہ پہنچا رہے ہیں یہ سارے. اور اس کا جو فائدہ عملاً اس کا جو ایک مثال ہے وہ آپ کے سامنے آ چکی ہے. ایسے صاحب چین، ترکی اور جاپان جو ہے انہوں نے پاکستان کی حمایت کا اعلان کیا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی حمایت جو ہے وہ پاکستان کے لیے سود مند ثابت ہوگی؟ جی بالکل، پاکستان کے لیے ان کی حمایت جو ہے وہاں سود مند ثابت ہوگی. لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ دشمن ملک یا تھوڑی دیر کے لیے جو غیر ممالک ہیں جو پاکستان سے، میرا خیال ہے اگر جاپان کی بات کریں تو بہت اچھے تعلقات پاکستان کے نہیں رہے، اگر برے بھی نہیں رہے، نہ اتنے کارڈیل ریلیشن ہے کہ وہ بہت سارے ایشوز کے اوپر اس طرح کے انٹرنیشنل فورم سے پاکستان کی حمایت کرے. لیکن وہ ممالک پاکستان کی حمایت کر رہے ہیں، لیکن پاکستان کے اندر سے جو پاکستان کے لوگ کہلاتے ہیں، جو دعویٰ کرتے ہیں ہم پاکستان کے ہیں، جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری جو پارٹیاں پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں، جو انقلاب کا دعویٰ کرتے ہیں، جو نظام کی تبدیلی کا دعویٰ کرتے ہیں، جو پاکستان کی ریاست کی بقا کی بات کرتے ہیں، لیکن عملاً جو وہ کام کر رہے ہیں، زبانی جمع خرچ اپنی جگہ پر، عملاً جو کام کر رہے ہیں، آج ایک بیان جو ہے ایک بہت بڑے ثبوت کے طور پر ایک ایسا ملک جو پوری دنیا میں پاکستان کے خلاف ایک سفارتی مہم چلا رہا ہے، پاکستان کو معاشی طور پر نقصان پہنچانا چاہتا ہے، پاکستان کے ساتھ جو اس کے جو تعلقات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. پاکستان کے لیے اس نے بھی چند دن پہلے ایک بہت بڑی جنگ مسلط کی، جس کے حوالے سے جو امریکہ کے صدر ٹرمپ 27 دفعہ کہہ چکے ہیں کہ میں نے اس کے درمیان میں جو ہے وہ ان کے اندر درمیان میں ان کو انٹرمیڈیٹ کیا اور ان کی جو لڑائی ہے اس کو رکوایا. آج بھی پارلیمنٹ کے اندر انڈیا کی جو باتیں کی گئیں، مودی سرکار نے کی، ان کی جو لیڈرشپ نے کی، اس کی موجودگی کے اندر اگر وہی پاکستان کے ایک وزیر اعلیٰ کے بیان کو ثبوت کے طور پر پیش کر رہا ہے تو یقیناً یہ ایک شرمناک بات ہے پاکستان کے پورے سیٹ اپ کے لیے. ایسے صاحب سفارتی تعلقات آپ نے بھی بات کی کہ ان کے اس بیان سے انہیں بھی ٹھیس پہنچی، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ
قومی سلامتی کے لیے بھی خطرہ ہیں، اداروں کے اوپر جب دل کرتا ہے تب چڑھائی کر دیتے ہیں. آپ ایسے لوگ ابھی تک جو ہے وہ ایک صوبے کو چلا رہے ہیں اور ایک صوبے میں کے اقتدار کے ڈیفینیٹلی یہ قابل دیکھنا پڑے گا کہ کن لوگوں کے حوالے یہ صوبہ ہے. اگر ایسا صوبہ ہے اور ایک ایسے شخص کے حوالے سے ہے جو کئی دفعہ یہ بیانات دے چکا ہے کہ ہم ریاست پاکستان کے خلاف ہم اسلحے کے ساتھ آئیں گے، ہم کمر میں گولیاں ماریں گے، ہم آ کر پورا ڈی چوک سے فتح کر لیں گے، اسلام آباد کو فتح کر لیں گے، کون سے ایسے بیانات ہیں جو ریاست پاکستان کے خلاف یہ پہلے نہیں دے چکے جو کہ غداری کے زمرے میں آتے ہیں؟ تو اب تو یہ صورتحال ہے کہ پاکستان کا دشمن ملک ان کی سٹیٹمنٹس کو انٹرنیشنل فورمز کے اوپر پاکستان کے خلاف استعمال کر رہا ہے. صحیح. آگے بڑھیں گے حسن صاحب. انسداد دہشت گردی عدالت نے جو ہے پی ٹی آئی کے لیے تو یہ اچھی خبر نہیں ہے کہ 9 مئی کے جو مقدمات ہیں اس میں عمر ایوب اور شبلی افراز سمیت 196 ملزمان کو سزائیں سنا دی ہیں. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ میرا خیال ہے کہ ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں اسی کا تسلسل ہے 9 مئی کے واقعات، اس میں جو کچھ ریاست پاکستان کے خلاف ہوا، ملک کے پاکستان کے خلاف ہوا اور جو مقدمات بنے ان میں ان سزاؤں کا ہونا یہ اس بات کی انڈیکیشن کرتا ہے. اور یہ ایسے واقعات جو ہوئے ہیں اس وقت یہ سزائیں ہو رہی ہیں جبکہ ابھی ریسنٹلی انڈیا سے پاکستان کی جنگ ختم ہوئی ہے اور آج ان کے وزیر اعلیٰ کا یعنی پی ٹی آئی کے وزیر اعلیٰ کا آج ایف ٹی ایف کے اندر جو گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے پاکستان نے ایک لمبی جدوجہد کی، اس میں اس کا بیان ہمارا دشمن ملک بھارت جو ہندوتوا کے نشے میں مبتلا ہے، پاکستان پر حملہ کر چکا ہے، پارلیمنٹ میں آج بھی پاکستان کو دھمکیاں دے رہا ہے کہ جو آپریشن سندور ہے وہ ختم نہیں ہوا، ہم نے روکا ہے اور ہم جو ہے بڑا نقصان پاکستان کو پہنچا سکتے ہیں، جب چاہیں گے حملہ کر دیں گے پاکستان کے اوپر. ایسی صورتحال کے اندر اسی پارٹی کے وہ لوگ 9 مئی کے واقعات جس کے اوپر آپ اکثر مجھ سے کہا کرتی تھی کہ سر ان کو سزائیں کیوں نہیں ہوتی، تو آپ دیکھ لیں اب سزائیں شروع ہو گئی ہیں ان کو. میں آپ سے کہتا تھا کہ ایک ٹائم لگے گا اس کے اندر اور وہ ٹائم تقریباً آج 2-2.5 سال کے بعد آپ کو پتا چلنا شروع ہو گیا کہ ان کو سزائیں ملنا شروع ہو گئی ہیں. اب عمر ایوب صاحب جو ہیں اس حوالے سے اگر میں بات کروں تو عمر ایوب صاحب جو ہے آپ کو پتا ہے کہ اس وقت اپوزیشن لیڈر ہیں پی ٹی آئی کے، اور اسی طرح جو باقی جو لیڈرشپ ہے ان کی، اگر ان کو سزائیں ہوتی ہیں تو پی ٹی آئی میرا خیال ہے ایک تو لاجیکل اینڈ کی طرف یہ کیسز جا رہے ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ ان سزاؤں کے بعد پی ٹی آئی اور ایف ٹی ایف والا واقعہ ان ذرا دونوں کو جوڑ کے ملا کر دیکھ لیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ پوری کی پوری پی ٹی آئی کا جو اصل عمل ہے وہ کیا ہے، وہ ریاست پاکستان کے حق میں ہے، یہ ریاست پاکستان کے خلاف ہے. یہ جو دعوے کرتے ہیں کہ ہم معصوم ہیں، ہم نے کچھ نہیں کیا، اسے فورگو کر دینا چاہیے، اس کو نظر انداز کر دینا چاہیے، لیکن میں آپ سے کہتا تھا کہ اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اگر کر دیا جاتا اور انہوں نے اپنا رویہ اور طرز عمل نہیں بدلا، آج پاکستان کے لیے ایک ہزیمت کی بات ہے کہ اس کے وزیر اعلیٰ کے بیان کو پاکستان کے خلاف اتنے بڑے انٹرنیشنل فورم پہ یوز کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سزائیں آپ دیکھ لیں یہ بھی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں ان کا طرز عمل کس کے ساتھ تھا. کیا یہ انڈیا کا ساتھ دے رہے ہیں؟ کیا یہ اسرائیل کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں یا پاکستان کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں؟ اگر پاکستان کے ایجنڈے پہ یہ کام کر رہے ہوتے تو ایف ٹی ایف میں ان کا نام نہ لیا جاتا، یعنی پی ٹی آئی کا نام ایف ٹی ایف کے ایجنڈے میں انڈیا لے رہا ہے. تو پھر اگر 9 مئی کی ان کو میں سمجھتا ہوں یہ سزائیں ہو رہی ہیں تو پھر تو حق بجانب ہے نا عدالتیں ان کو یہ والی سزائیں دینے میں. 9 مئی کے اندر پھر ان کے جو کریکٹرز ہیں جن کے اوپر کہا جا رہا تھا کہ نہیں ان کو پھنسایا گیا ہے، یہاں بہت سارے لوگ کہتے تھے کہ یہ نون لیگ والوں نے کیا جی، یہ فرشتوں نے کیا جی، یہ تو معصوم لوگ ہیں. اب مجھے یہ بتائیں انڈیا ایف ٹی ایف میں خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کا نام لے رہا ہے، یہ بھی بتا دیں فرشتوں نے کوئی کام کیا ہے، اس میں بھی نون لیگ شامل ہے، اس میں پیپلز پارٹی شامل ہے، اس میں کوئی اور لوگ شامل ہیں، اس میں اسٹیبلشمنٹ شامل ہے. تو الزامات لگا لیں جس طرح آپ ماضی میں لگاتے رہے، لیکن حقائق جو آپ کے سامنے آ رہے ہیں کہ یہ جو طرز عمل اختیار کیا گیا صرف انڈیا نے ایک بیان کی حد تک اس کو ایف ٹی ایف میں یوز نہیں کیا، انڈیا نے ان کے پوری جو اس وقت 9 مئی کے بعد یہ اس سے پہلے کا طرز عمل ہے سارا کا سارا اس کو یوٹیلائز کیا ہے. انڈیا کو اس سے فیور ملی ہے، انڈیا کو اس سے ان کے حوصلے اتنے بلند ہوئے کہ وہ پاکستان پر اٹیک کرنے کے لیے آگئے. ان کو یہ غلط فہمی رہی کہ جناب پی ٹی آئی جو ہے جو وہاں انہوں نے حالات ان کے حق میں بنا دیے اسی طرح جیسے مفتی بانی نے بنگلہ دیش میں بنا دیے تھے، تو اب وقت ہے کہ پاکستان پہ اٹیک کر دیں گے اور کوئی بولے گا بھی نہیں، انٹرنل لڑائی میں یہ پھنس جائیں گے. لیکن یہ تو پاکستان کی ریاست نے اس کو فیس کر لیا نا. اب اس کے بعد اب یہ جو سزائیں ہیں تو اس سزاؤں کے بعد مجھے لگتا ہے ایسا صاحب انڈیا جس پوزیشن میں کھڑا ہے اور پاکستان کی مخالفت میں، تو کیا وہ اس میں بھی کامیاب ہو جائے گا یا پھر اس کو ایک بار پھر منہ کی کھانی پڑے گی؟ دیکھیں کامیابی یا ناکامی اور بات ہے، اس کا تو رزلٹ آنے والے دنوں میں پتا چلے گا. لیکن آپ کو سن کر یہ شرمندگی ہو رہی ہے کہ پاکستان کی ایک پولیٹیکل جماعت کو آپ کا دشمن ملک
اس کے دیے ہوئے بیانات, ان کے طرز عمل, ان کے اٹیکس کو یوٹیلائز کر رہے ہیں راستے پاکستان کے خلاف, اور وہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ دیکھیں یہ جو ہے, یعنی پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ پی ٹی آئی کا جتنا کردار و عمل تھا وہ تو مکتی بانی کی طرح ہے. انڈیا نے مکتی بانی کو وہاں بھی یوز کیا تھا, انڈیا پھر پی ٹی آئی کو یہاں بھی یوز کر رہا ہے. ابھی ایک سیٹنگ جو ان کے وزیر اعلیٰ ہے, ان کے بیان کو ایف ٹی ایف میں, پھر میں کہہ رہا ہوں گرے لسٹ سے نکلنا پاکستان کی اکانومی کے لیے بہت بہتر تھا, کیونکہ اس کے بغیر تو آپ کو پتا ہے کہ آپ کی جتنی درآمدات ہیں یا برآمدات ہے, آپ کی جتنے بھی یہ پورا سلسلہ, یہ تو سارا کا سارا سٹاپ کی طرف جا رہا ہے, یا اس کو بہت ایک بڑا نقصان پہنچ سکتا ہے. جبکہ وہ بالکل اس پہ فائنل فیصلے آنے والی بات آتی ہے تو اس کے اندر پھر آپ کو پتا چلتا ہے کہ پی ٹی آئی یوٹیلائز کر رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اگر آپ کانگریس کے اندر دیکھ لیں تو جب انہوں نے پی ٹی آئی والوں نے وہاں جا کے یہ سارا کیا امریکہ کے اندر ٹرمپ کے آنے سے پہلے, تو وہ کریکٹر بھی ہمیں پتا ہے. اس وقت پوری دنیا میں یہ یہاں علیمہ صاحبہ بھی کہتی رہی کہ جناب جو پاکستانی ہیں جو دنیا بھر میں موجود ہیں وہ پاکستان کے اندر پیسے نہ بھیجیں اور ریمیٹنسز روک دیں, پاکستان کو اکنامکلی جو کرپل کر دیں. پھر آئی ایم ایف کے بھی آپ کو کریکٹرز کا پتا ہوگا کہ جب پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ تھی, آئی ایم ایف پہ زور دے رہی تھی کہ پاکستان کو کوئی قرضہ نہ دیا جائے, اور پھر یہاں پر یہ ڈنڈورا پیٹ رہے تھے کہ پاکستان کو کلیپس ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا, پاکستان کلیپس کر جائے گا, اور پھر بڑے حیران تھے کہ یہ پاکستان بچ کیسے گیا. آج بھی سب سے زیادہ وہ شور کس بات پہ مچا رہے ہیں کہ امریکہ اور پاکستان کا اگر کوئی معاہدہ ہو رہا ہے تیل کے حوالے سے تو اس کو ہر پہ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. یعنی کوئی بھی ایسی چیز جو اسٹیٹ آف پاکستان کے حق میں ہے جب ہوتی ہے تو انہیں تکلیف شروع ہو جاتی ہے. اس وقت جب احتجاجی تحریک کی کال دی ہے پی ٹی آئی نے, اتنے رہنماؤں کو سزائیں ہونا, اب سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی مشکلات پہلے تو زیادہ تھیں, اب پہلے سے زیادہ اس میں اضافہ ہو گیا, اور پی ٹی آئی کا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں پی ٹی آئی کا لاہم عمل کیا ہوگا, پہلے تو یہ بھی جو سزائیں ہو رہی ہیں پہلے اس سے تو نکلے نا. ابھی یہ ہائی کورٹ تو ہے, احتجاج کی کال بھی تو دے رکھی ہے نا, تو یہ وہ رہنما ہے جو فرنٹیئر کی لیڈرشپ ہے. اگر وہی پابند سلاسل ہے, مطلب جو کچھ باہر وہ مقدمات میں ہے نا, لوگ یہ ہیں تو وہ انہیں بھی, سزائیں بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھی. ٹھیک ہے, یہ تو ان کے مقدمات ہے, اس کی سزائیں 9 مئی کو ملی ہے, جو جس کا جو کریکٹر تھا اس کے مطابق ان کو سزا مل گئی ہے. اب ٹھیک ہے, اگر انہیں لگتا ہے کہ جناب ہمیں سزا غلط ملی ہے تو وہ تو کورٹ سے رجوع کریں گے نا, ہائر کورٹس کی طرف جائیں گے, سپیریئر کورٹ کی طرف جائیں گے, وہاں جا کر اپنے کیس کو پلیڈ کریں گے. ٹھیک ہے, وہ تو ایک علیحدہ بات ہے. اب یہ تو مطلب نہیں ہے نا, آپ کورٹ کے اندر وہ کیسز کوئی اب کے چل رہے تھے, ان کی اس کال پہ تو نہیں چل رہے تھے, کیسز تو بہت پہلے سے چل رہے ہیں, اور اس کال سے پہلے بھی سزائیں ہوئی ہیں اور اس کال کے بعد بھی سزائیں ہو رہی ہیں. تو بات یہ ہے کہ وہ جو لاجیکل اینڈ کی طرف جا رہے ہیں اس میں ان کو سزائیں ہو رہی ہیں. ہاں یہ ہے کہ اس وقت جو ان کی نیشنل اسمبلی ہے اس کے اندر جو ان کی اپوزیشن کی جو لیڈرشپ ہے اور جو باقی لیڈرشپ ہے اس کو اچھا خاصا میں سمجھتا ہوں کہ ایک دباؤ آ گیا ہے. اب اس دباؤ سے یہ جلدی نکلتے ہیں نظر نہیں آ رہی. اب یہ دیکھنا ہے کہ اس صورتحال کے اندر پی ٹی آئی کس طرح اس سارے عمل کو ڈیل کرتی ہے, کس طرح اس کوئگمائر سے باہر نکلتی ہے, ان کی اسٹریٹجی کیا ہوگی. یہ ایکسپیکٹیشن تو یہ تو پہلے سے تھی کہ یہ فیصلے آئیں گے, کیونکہ جب اس کال سے پہلے جب یہ فیصلے آ چکے تھے تو پتا تھا کہ باقی کیسز میں بھی آئیں گے. تو اب وہ باقی کیسز میں آ گئے ہیں, اب دیکھتے ہیں کہ ان کی اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے. اچھا صاحب, کیسز کسی رہنما کے اوپر 20, کسی کے اوپر 40 اور کسی کے 50, اور بانی پی ٹی آئی کے اوپر جو ہے وہ 200 سے زائد کے مقدمات. اتنے مقدمات آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ سیاسی نوعیت کے ہیں یا ذاتی نوعیت کے مقدمات ہیں کیا؟ دیکھیں اس میں بہت سارے سیاسی نوعیت کے بھی ہو سکتے ہیں. اچھا, اب میں آپ کی اگر 200 مقدمات ہیں بانی پی ٹی آئی کے اوپر تو میں کہہ سکتا ہوں کہ کچھ مقدمات ایسے ہوں گے جو سیاسی نوعیت کے ہوں گے. لیکن جو 9 مئی کے واقعات ہیں نا, اصل میں جو سزائیں ہوئی ہیں جس میں دی کیس از ان ڈسکشن جو ہے وہ ہے 9 مئی کے واقعات. تو 9 مئی کے واقعات جو تھے وہ پورے پاکستان کے اندر پی ٹی آئی کے کارکن باہر نکلے, انہوں نے توڑ پھوڑ کی, جلاؤ گھراؤ کیا, وہ کینٹ کے علاقوں میں گھسے, ان کی ویڈیوز, ان کے بیانات سب کے سب اوپن سیکرٹ کی طرح ہر جگہ پر موجود ہیں. اب ان بیانات, ان موومنٹس کو جو کہ اس وقت سوشل میڈیا کی بھی زینت بنے, آپ کے الیکٹرانک میڈیا کی زینت بنے, پرنٹ میڈیا میں بھی آئے, اور بہت ساری فوٹیجز اور بھی موجود ہیں. جب یہ ساری موجود ہیں تو یہ کہہ دینا کہ جی ہم بالکل معصوم تھے اس کے اندر, جناب ہمیں پتہ ہی نہیں تھا, ہمیں پھنسا لیا گیا, حالانکہ 30 سے 40 ہزار لوگ ان کے پورے پاکستان سے نکلے تھے, اور وہ جو جلوس تھے اس وقت کی سٹیٹمنٹس ہر بندے کی موجود ہیں. تو اب یہ بیسیکلی یہ سزا ہو رہی ہے 9 مئی کی. آپ اگر کچھ کیسز کو اگر آپ سیاسی کیسز کہہ بھی دیں, لیکن 9 مئی کے واقعات جو ہیں نا ان کے اندر کچھ نہ کچھ میٹ ہے, اور کسی جگہ تو بہت بڑا میں سمجھتا ہوں ایسی ایویڈنسز موجود ہیں کہ انڈینائبل ہیں, یعنی ریفیوٹیبل نہیں ہے, وہ ریفیوٹ نہیں آپ اس کو کر سکتے. تو میرا خیال ہے کہ ان سزاؤں کے اندر ایک میجر میں سمجھتا ہوں کہ ایک موو ہے. اس میں 2 چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جو میں نے کہا تھا 2-3 دن پہلے کہ جناب اس میں ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ شاید اس کا دوسرا پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو فائدہ دیا جا رہا ہے.
فائدہ اس طرح دیا جا رہا ہے کہ اب 10-10 سال کی سزائیں ہو گئی ہیں تو لٹکے ہوئے تھے یہ ہوا میں، اب چونکہ سزائیں ہو گئی ہیں اب یہ سپیریئر کورٹ سے رجوع کریں گے، یعنی کوئی ہائی کورٹ میں جائے گا، کوئی سپریم کورٹ میں جائے گا. اچھا وہاں پر جب ان کو سزائیں اگر یہاں ریورس بھی ہو سکتی ہیں، یہاں ختم بھی ہو سکتی ہیں، کچھ لوگ یہاں سے باہر بھی آ سکتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ جن کی سزائیں جو ہیں اسی طرح رہیں. اگر تو یہ سزائیں اسی طرح رہتی ہیں، 10 سال کی جگہ کچھ کم ہو جاتی ہیں لیکن آگے بڑھتا ہے یہ سلسلہ اور سپریم کورٹ ایسا تک پی ٹی جاتے آئی تو ہوئے. یہ کہہ چکی ہے نا کہ وہ اس فیصلے کو جو ہے وہ چیلنج کرے گی. اگر پی ٹی آئی اس فیصلے کو چیلنج کرتی ہے تو پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو یا بانی پی ٹی آئی کو کہیں پہ کوئی ریلیف ملتا دیکھیں ہو یہ تو عدالتوں نے بتانا ہے نا، عدالتوں نے کیس دیکھنا ہے، ان کے سامنے ایویڈنس آئے گی، اس کے مطابق وہ فیصلے کریں گے. ان کے وکلا بھی موجود ہیں، ان کی اپنی ایویڈنسز بھی موجود ہیں، اپنا پوائنٹ آف ویو بھی دیں گے. لیکن آپ بات ذہن میں رکھیے گا، اگر تو وہاں سے ریلیف ملتا ہے تو سمجھے کہ پھر پی ٹی آئی کو باقی جگہوں سے بھی ریلیف مل جائے گا، اور اگر وہاں سے ریلیف نہیں ملتا تو پی ٹی آئی کی موجودہ جتنی بھی لیڈرشپ ہے جو رہی ہے 9 مئی کے واقعات میں، اس سے پہلے یا اب تک، تو کم از کم یہ ملکی سیاست کے افق پر یہ تو مجھے پھر آنے والے فیوچر میں نظر نہیں ایسا آ صاحب پی ٹی آئی رہنماؤں کے ریلیف کی بات کر رہے ہیں آپ، یا اس میں بانی پی ٹی آئی بھی شامل ہے؟ چونکہ بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے تو دیکھیں ابھی تک بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے 9 مئی کے واقعات کی ان کو سزا ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، اس کا تو ابھی فیصلہ ہونا ہے. اگر ہو جاتی ہے تو پھر یہ بھی اسی لائن میں ہوں گے. میں نے یہ کہا کہ اگر سپیریئر کورٹس میں یہ سزائیں اسی طرح رہتی ہیں تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ جتنی بھی لیڈرشپ ہے انکلوڈنگ بانی پی ٹی آئی، یہ ساری کی ساری منظر نامے سے ختم ہو جائے گی. تو ایسا سب جو مائنس بانی پی ٹی آئی کی بات ہو رہی تھی وہ کہیں پہ اس میں صداقت ہے؟ دیکھیں آپ صرف بانی پی ٹی آئی نہیں ہے، یہ جتنے لوگ ہوئے ہیں یہ بھی مائنس ہے. اب ایک پورا گروپ اب جائے چونکہ گا. سزا ہو چکی نا، ایک راہ ہموار ہو چکی ہے. میں نے آپ سے یہی اس کہا میں کہ اگر یہ اب ہولڈ کرتی ہیں جو بڑی عدالتیں ہیں ان سزاؤں کو، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اکیلے بانی پی ٹی آئی نہیں جائیں گے، ان کے بہت سارے اسٹالورٹس اس میں جائیں گے. اور پی ٹی آئی کی اگر یہ پولیٹیکل جماعت کام کرتی ہے وہ اسی طرح کام پھر کرے گی جیسے ایم کیو ایم کی اس وقت جو صورتحال ہے. ہو سکتا ہے اس کے بہت سارے حصے بکھرے بھی ہو جائیں، لیکن جو بھی لیڈرشپ آئے گی وہ پھر یہ والی نہیں ہوگی، پھر کوئی نئی لیڈرشپ ہوگی. اس صحیح. میں ہو سکتا ہے کہ کچھ پرانے لوگ ہوں. جو رکن قومی اسمبلی ہے جس میں زرتاج گل صاحبہ ہیں، حافظ حامد رضا صاحب ہیں، انہیں بھی 10-10 سال جو ہے وہ قید کی سزا سنائی گئی ہے. تو ان کی جو رکنیت ہے وہ بھی جی یہ ڈی معطل ہو سیٹ ہو جاتی ہے جائیں یا گے. پھر وہ ڈی سیٹ ہوں گے؟ جی ڈی سیٹ ہو جائیں وہ گے. جو جیسے آپ نے جیل میں بیٹھ کے کوئی وہ چلا رہے ہوتے احمد ہیں خان بچر کیمپین. صاحب کا کیس آپ کے پاس پنجاب اسمبلی والا ہے، ہاں جی. ان کو یہاں سے ڈی سیٹ کر دیا گیا نا، ختم ہو گیا یہاں سے ایز اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی میں. اچھا. جب سے ان کو یہ سزا ہوئی ہے تو سزا کے بعد ان کے حوالے سے اب یہ جو ہے اپروچ کریں گے جو آپ کے سمجھیں کہ نیشنل اسمبلی والے ہیں، وہ اپروچ کریں گے. اگر کہیں اور کے ممبرز ہیں تو اس کے مطابق وہ اپروچ کریں گے الیکشن کمیشن کو، اور یہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے سب. یہ ابھی جیسے فیصلہ سنایا گیا ہے اس کے ساتھ ہی ڈی سیٹ ہو جائیں گے یہ لوگ؟ جی اس کا پروسیس ہے تھوڑا سا، اچھا. زیادہ لمبا نہیں ہے، 15-20 دن کا پروسیس ہے، وہ اس کے ساتھ ہی شروع ہو جائے گا اور اس کے بعد یہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے. جو اس وقت کی صورتحال ہے، پی ٹی آئی کا مستقبل ختم، یا وہ جو کہا جا رہا تھا کہ بانی پی ٹی آئی ختم شد، اس میں بھی کوئی صداقت؟ دیکھیں ابھی تو یہ کہنا کہ کسی پولیٹیکل جماعت کا فوراً ختم شد ہو جائے گا، میرا خیال ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. پولیٹیکل جماعتیں ختم نہیں ہوتی، لیڈرشپ جو ہے اس کے اندر تبدیلیاں آتی رہتی ہیں. اب جیسے بھٹو صاحب جو تھے انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو ابتدا تو انہوں نے کی تھی، بانی وہی تھے، لیکن بھٹو صاحب کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ لیڈرشپ چینج ہوئی، محترمہ بینظیر بھٹو صاحب آ گئی، وہ ان کی جو ہے شہادت کے بعد پھر آج نئی لیڈرشپ ہے. تو پارٹی تو قائم ہے پاکستان پیپلز پارٹی، لیڈرشپ تبدیل ہو جاتی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی بھی اسی طرح کے کسی ملتے جلتے فیوچر کو میٹ کرنے جا رہی ہے. ایسا صاحب کچھ یہ بھی بازگشت تھی مذاکرات کے حوالے سے، اب جب سزائیں ہو چکی ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ جو بیک ڈور مذاکرات کی بات کر رہے تھے یا پی ٹی آئی کی جانب سے بھی کچھ اس طرح کی باتیں سامنے آئی تھی، ان میں بھی کوئی صداقت نہیں تھی؟ اگر ایسا ہوتا تو پھر سزائیں نہ ہوتی، یا پھر سزا ہو چکی ہے تو ایک راہ ہموار ہو چکی ہے؟ دیکھیں مصباح، میں نے آپ سے کہا کہ اگر ہائی کورٹ وغیرہ میں یا سپیریئر کورٹس میں ان سزاؤں کو ختم کر دیا جاتا ہے تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ جو ریلیف والی باتیں ہیں اس میں کچھ نہ کچھ صداقت ضرور ہے، ٹھیک ہے. اور اگر یہ سزائیں اپ ہیلڈ ہوتی ہیں، اسی طرح چلتی ہیں، تو پھر ان میں صداقت نہیں ہے. صحیح. ایسا صاحب پاکستان اور امریکہ کے مابین جو ہے وہ تجارتی معاہدہ کامیابی سے طے پا گیا ہے، اور اس معاہدے کا جو مقصد ہے وہ دو طرفہ تجارت کو فروغ اور منڈیوں تک رسائی کو بڑھانا ہے. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں پاکستان جو اس وقت صورتحال ہے آئل اور گیس کے حوالے سے، ایک تو جو ہمارے اعداد و شمار آ رہے ہیں
اس کے مطابق پاکستان کی جو پروڈکشن ہے، کیونکہ پاکستان اپنی پروڈکشن کا جو اس کو ضرورت ہے، پاکستان کو جو تیل استعمال کرتا ہے اس کا تقریباً وہ 10 سے 15% جو ہے وہ ملکی جو اس کے ذرائع ہیں اسی سے وہ نکلتا ہے، جو یعنی پاکستان سے جو ایکسپلور ہوتا ہے صحیح. یا آئل جو نکلتا ہے اسی کو یوز کرتے ہیں، لیکن باقی سارا 85% باہر سے آتا ہے. آگے بڑھیں گے. بریک میں جانے سے پہلے پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے بات چیت ہو رہی تھی. ایسا صاحب، پاکستان اور امریکہ کے مابین جو تجارتی معاہدہ طے پا گیا ہے، اس معاہدے کا مقصد جو ہے وہ دو طرفہ تعلقات کو بہتر بنانا اور منڈیوں تک جو رسائی ہے اسے آسان بنانا ہے. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس دو طرفہ معاہدے کو؟ دیکھیں اس وقت پاکستان کو آپ کو پتا ہے کہ تیل کی بہت زیادہ ضرورت ہے. پاکستان اپنے ملک کا 80 سے 85% جو آئل ہے وہ بیرون ملک سے منگواتا ہے. اس کے اندر کویت، سعودی عرب وغیرہ ممالک جو ہیں وہ سب سے اہم ہیں. اور اگر آپ بات کریں پاکستان کے اندر اس وقت جو آئل کی جو پیداوار ہے یا کتنے ریزرو سمجھے جاتے ہیں وہ 2.38 کروڑ بیرل سمجھے جاتے ہیں، لیکن اس میں سے کچھ لاکھ بیرل ہی ہم نکالتے ہیں. اچھا. ویسے اندازہ ہے کہ پاکستان کے اندر 9 ارب بیرل تک جو ہے وہ آئل موجود ہے. اچھا، اگر اتنا بڑا آئل یہاں پر موجود ہے تو اس وقت پاکستان کے جتنے بھی کنویں ہیں، جس کے اندر آپ سمجھ لیں کہ سندھ کے اندر 247 کنویں ہیں، پنجاب میں 15 ہیں، پنجاب میں 33 ہیں، خیبر پختونخوا کے اندر اگر آپ بات کریں تو 15 ہیں اور بلوچستان میں 4. تو ان کے جو کنویں ان کی پیداوار گیس اور تیل کے حوالے سے یہی ہے کہ یہ تیزی سے خشک ہو رہے ہیں. اب جو نئی دریافتیں بھی کچھ ہوئی ہیں اس میں سے ایک لکی مروت کے اندر اور پھر شمالی وزیرستان میں بھی آئل اور گیس کے ذخائر ملے ہیں. تو اب یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ بری آفر نہیں ہے، ایک اچھی آفر ہے. پاکستان کے اندر ذخائر جو ہیں بڑے وسیع ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کی گورنمنٹ کے اندر بھی جو سمندر کے اندر بہت بڑے وسیع ذخائر کی بات کی گئی تھی. بعد میں کہا گیا تھا کہ پھر ایک پرسرار سی ایک خاموشی آئی اور پھر ایسے خبریں آئیں کہ وہاں کچھ نہیں ہے، اور پھر یہ بھی خبریں آئیں کہ وہ کیپ کر دیا گیا. تو اس وقت پاکستان کے پاس سمندر اور باقی جگہوں پر بہت زیادہ آئل موجود ہے. اچھا. اب بلوچستان کی بات کروں تو وہ زیادہ ایکسپلور نہیں ہو سکا. اس کی وجہ ہے کہ وہاں کے حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. باقی جگہوں پر ہوا ہے. تو اگر انڈیا پاکستان کے ساتھ یہ ہوتا ہے تو اس صورت امریکہ کا پاکستان کے ساتھ یہ ہوتا ہے تو اس صورتحال کے اندر ڈیفینیٹلی پاکستان کو اس وقت فائدہ پہنچے گا. اس وقت انڈیا کے ساتھ جو ٹیرف کی جنگ امریکہ کی ہے اس میں پاکستان کے تیل اور آئل کے جو ذخائر ہیں اس کے اندر تعاون بڑی اہم بات ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ فیلڈ مارشل جو ہیں عاصم منیر صاحب یہ گئے تھے امریکہ کے دورے میں، اور اس سے پہلے انہوں نے آفر بھی کرائی تھی کہ پاکستان کے اندر ملینز ہیں اور بہت زیادہ آئل ریزرو ہیں، تو پاکستان اوپن اپ ہے، آپ آئیں اور پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کریں. ویسے تو پاکستان کے اندر امریکی ایجنسی جو ہیں کمپنیاں پہلے بھی آئل ایکسپلوریشن کر رہی ہیں کچھ کمپنیاں، لیکن اگر وسیع پیمانے پر ہوتا ہے آئل یہاں سے نکل آتا ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس کے بینیفٹس پاکستان کو کتنے ملتے ہیں. جیسے سعودی عرب کے اندر اگر امریکہ آئل نکال رہا ہے سعودی عرب کو تو فائدہ پہنچ رہا ہے، لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ ان کی جو آئل سے آنے والی جو انویسٹمنٹ ہے یا ان کو جو پروفٹس بھی آتے ہیں وہ بھی امریکن اسلحے کی خریداری یا امریکہ کے اندر ہی لگ جاتے ہیں. اچھا. اب یہ ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی سچویشن آتی ہے تو اس کے اندر ایک تو پاکستان کو یہ چاہیے اس معاہدے کے تحت، جیسے انڈیا کے اندر ہے کہ انہوں نے جن ممالک کے ساتھ بھی معاہدے کیے ہیں انہوں نے ساتھ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی بات کی ہے، وہ انہی کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں جو ان کے ملک میں ٹیکنالوجی کو ٹرانسفر کرتے ہیں. اب پاکستان کو اس کے اندر یہ دیکھنا ہوگا کہ ٹھیک ہے یہ اچھی بات ہے، لیکن اس میں ٹیکنالوجی ٹرانسفر جو ہے پاکستان کے اندر ہونی چاہیے. تو ایسے سب اس سے آپ کی جو لوکل مارکیٹ ہے یا جو آپ کے لوکلز ہیں وہ کیسے بینیفیشری ہوں گے؟ دیکھیں بالکل بینیفیشری ہوں گی. جب آپ کو پتا ہے کہ آپ کا امپورٹ بل ایک بہت بڑا بل ہے اور اس کی وجہ سے آپ کے جو فارن ریزروز ہے اس کے اوپر بھی ایک بوجھ ہے. جب آپ آئل جو ہے خریدتے ہیں تو ڈالر میں پیمنٹ کرتے ہیں، اور جب ڈالر میں پیمنٹ کرتے ہیں تو آپ کے جو ریزروز ہیں، جو آپ کے ریزروز کے اندر جو ڈالر موجود ہے وہ کم پڑ جاتے ہیں، اور پھر آپ ان ڈالروں کے لیے پھر دوڑ لگا رہے ہوتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آئل پاکستان کے اندر سے نکلتا ہے تو پھر وہ سستا ہوگا. پاکستان کے اندر بہت بڑا ایشو جو ہے وہ پیٹرولیم جو مصنوعات ہیں ان کی پرائسز ہیں، عوام اس سے پریشان ہے. اور سب سے بڑا ایشو جو ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے اندر انرجی کرائسس کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر چاہے بجلی ہو اور چاہے ویسے پیٹرول کا استعمال ہو، اس میں پیٹرولیم مصنوعات آئی پی پیز کا جو سیٹ اپ دیکھ لیں اس میں سب سے زیادہ آپ کا پیٹرولیم مصنوعات ہی یوز ہوتی ہیں نا. تو اگر پاکستان خود اس کو جنریٹ کر لیتا ہے، پاکستان خود اس کی پروڈکشن کر لیتا ہے تو ڈیفینیٹلی پاکستان کے اندر ایک تو آئل کی جو کمی ہے وہ پوری ہوگی. پاکستان اپنی جو ضروریات ہیں جو کہ اس وقت تقریباً صرف 15% تک ہیں جو ملکی جو وسائل ہیں ہمارے پیٹرولیم کے اس سے پورا کرتا ہے. باقی ہم خود اس کو جنریٹ کرنے کی اہلیت میں ہیں اس وقت؟
डेफिनेटली एक टेक्नोलॉजी होती है ना, वो इस बड़े लेवल के ऊपर एक ऐसा मुल्क जो कर्जों में डूबा, उसके पास इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी तो नहीं है, अगर जाके आप कर रहे हैं, और प्रोसेस स्लो भी है। जब गैर मुल्की टेक्नोलॉजी आ जाती है तो डेफिनेटली उसमें फर्क पड़ता है। जैसे पाकिस्तान कोई अमेरिका पहला मुल्क तो नहीं है, चाइना के साथ भी पाकिस्तान इस वक्त बहुत सारे मुआहदे कर रहा है, और आपका जो इकोनॉमिक कॉरिडोर अगर देखा जाए तो चाइनीज इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आई है। बहुत सारे प्रोजेक्ट एनर्जी के हवाले से बात कर लें, ट्रांसपोर्ट के हवाले से बात कर लें, या मवासलात के हवाले से बात कर लें, तो चाइना उसके अंदर एक रोल प्ले कर रहा है। तो उसमें अगर अमेरिकन भी कर लेते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई बड़ा इशू है। अच्छा साहब, पाकिस्तान और अमेरिका के मेहमान जो तजारती मुआहदे तय पा रहे हैं, इससे भारत के ऊपर क्या गुजरी है? चूंकि अमेरिकी सदर ट्रम्प जो है उन्होंने भारत की जो मैशत है इसे मुर्दा करार दिया है, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, भारत के साथ इस वक्त बड़ा टफ टाइम भारत के साथ आ गया है। भारत के साथ एक तो आप समझे कि जो पाकिस्तान के एक ऐसे हालात के अंदर मुआहदा ऑयल का, जिसके अंदर अमेरिकी सदर ने भारत को कहा है कि जी 25% जो टैरिफ उन पे आयद करती है, उनकी जो भी वहां से इंडिया बरामद करेगा अमेरिका को अशिया, तो उसके ऊपर 25% टैरिफ और इजाफी और भी ड्यूटीज लगा दी हैं। अच्छा। उसमें डोनाल्ड ट्रम्प, जिसके ऊपर बड़ी उम्मीद थी इंडिया ने पिछले अगर आप बात करें 7-8 साल से, तो बड़ा काम किया था कि अमेरिका के साथ उनके रिलेशन बेहतर हो, क्योंकि इससे कबल वो जिस ब्लॉक में था जब यूनिपोलर दुनिया नहीं थी, तो उस वक्त वो रूस के कैंप में मौजूद था और पाकिस्तान अमेरिका के कैंप में था। ये जो कोल्ड वॉर की बात करता हूँ, तो उस दौरान इंडिया ने उसके बाद एक रोल अपनी मूवमेंट को थोड़ा चेंज किया और क्लोज हुए अमेरिका के। पिछले अगर आप कुछ सालों की बात करें, 5-10 सालों की, तो उनको बड़ा एक अपनी पॉलिसी के ऊपर फख्र था कि हम रूस का उससे भी फायदा उठा रहे हैं और अमेरिका से भी फायदा उठा रहे हैं, और वो ये समझते थे कि उन्होंने पाकिस्तान को नीचा दिखा दिया। लेकिन अब टैरिफ लगने के बाद इनकी असल हकीकत सबके सामने आ गई है। अब वो लाख पार्लियामेंट में कहें कि जनाब उन्होंने ट्रंप की नहीं सुनी, तो या ट्रंप ने उनसे राब्ता नहीं किया, लेकिन हकीकत समझ आ रही है कि ट्रंप के कहने पे ये जंग रुकी थी, लेकिन ट्रंप ने इसके बावजूद इनको पूरी तरह आंखें दिखाई और 25% जो है उस पर लगा दिया टैरिफ। अच्छा, ये टैरिफ लगाने की जो बात है उसकी एक पहलू ये कहा जा रहा है कि अमेरिका चाहता है कि रूस से इंडिया को दूर किया जाए। सही। और इसे, क्योंकि वो अमेरिका के करीब आए। अब रूस के साथ अगर मैं बात करूं तो 1971 के अंदर पाकिस्तान जब जंग हुई है भारत की, तो उस वक्त रूस के साथ इनके ताल्लुकात इतने बेहतरीन थे कि रूस ने ना सिर्फ इंडिया को हथियार दिए थे, बल्कि ये भी कहा था कि जंग की सूरत में वो इंडिया की मुकम्मल तौर पर हिफाजत करेगा। सही। सफारती सतह पे भी किया था उनके साथ। अच्छा, अब इस वक्त जो सूरत हाल है वो बड़ी अजीब सी है। अब दुनिया की अगर मैं बात करूं तिजारत, उसमें इंडिया का जो अमल है, यानी उसके अंदर कोई रोल है या उसका जो हिस्सा है, वो 1.5% है। सही। तो पहले ही दुनिया की तिजारत के अंदर जो आप समझे कि इनका हिस्सा बहुत कम है, क्योंकि इंडिया जो है हमेशा से इंपोर्ट की को डिस्करेज करता रहा है और अपनी इंटरनल जनरेशन करते रहे हैं। अच्छा, रूस के साथ अब ये रूस को छोड़ भी नहीं पा रहे। उसकी वजह यह है कि इसका सबसे ज्यादा 60-70% हथियारों की जो तरसील है वो रूस से है। अच्छा, अमेरिका चाहता है कि रूस से ये अपने हथियार जो है ना लें और बल्कि अमेरिका से आकर लें। अब रूस को छोड़ना इनके लिए इस वक्त बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि रूस को अगर छोड़ते हैं तो रूस फिर चीन के और मजीद करीब हो जाएगा, इंडिया मजीद तनहा हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है अमेरिकी सदर का जो दबाव है सब वो इंडिया को रूस से मजीद तनहा कर रहा है ना। करेगा। अब देखें ना, रूस के साथ इसलिए भी उसके मुआहदे ज्यादा कामयाब रहे हैं कि रूस जो है टेक्नोलॉजी फराहम करता है। जब वो कोई यहाँ पर मिल लगाता था, कोई प्रोजेक्ट इंडिया के अंदर लगाता था, तो वो ना सिर्फ वहां पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करता था, बल्कि जितने भी आलात हैं उसके हवाले से वो सारे वहीं से आते थे। अच्छा, अब अमेरिका जो है, अगर अमेरिका के साथ वो तजारती मुआहदे करते हैं या बाकी मुआहदे करते हैं, तो अमेरिका टेक्नोलॉजी फराहम नहीं करता। जैसे F-16 पाकिस्तान ने लिए, तो पाकिस्तान को F-16 की टेक्नोलॉजी उन्होंने फराहम नहीं की। ठीक है, पुर्जे भी आपको अगर खरीदने पड़े तो जिस तरह की शरायत थी, बाद में पुर्जे भी उन्होंने नहीं दिए। तो अब इंडिया जो है उसके लिए बहुत बड़ा एक मसला आ गया है मोदी सरकार के लिए। और जंग के दौरान जो सूरत हाल थी उसके अंदर भी उन्हें हसीमत उठानी पड़ी। इस वक्त पाकिस्तान के साथ बल्कि ट्रम्प साहब ने मुआहदा कर लिया है, और इंडिया की सूरत हाल यह है कि वो चाहता है कि रूस से दूर हो, रूस से वो दूर नहीं हो पा रहा। तो अब जो आने वाले दिनों में इंडिया कितना अमेरिका को मनाता है, उसके आगे कितना गिरता है, यही वजह है कि पार्लियामेंट के अंदर जो मोदी जो है उन्होंने ट्रम्प के खिलाफ एक बयान भी नहीं दिया, क्योंकि एक दबाव उन पर मौजूद है अमेरिका का कि जनाब अगर आप इस तरह की सूरत हाल करेंगे तो फिर हम और ज्यादा आप पर शराइत लागू कर सकते हैं। तो अगर आपकी एक्सपोर्ट, और फिर ये नहीं है कि
आपकी एक्सपोर्ट जो है अमेरिका तक महदूद रहेंगी।